रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म विलायत विलायत टीवी पे आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद रहेंगे जनाब आसिम नकवी साहब और डॉक्टर अशर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम। अस्सलाम वालेकुम अशर। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आज आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हम जो एक खुसूसी प्रोग्राम विलायत टीवी पे पेश कर रहे हैं वो एक ऐसे अजीम शायर अहले बैत डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के लिए है जिनके पास मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उन्होंने तकरीबन मोर देन 60,000 नोहे लिखे, मरसिये तख्लीक किए और इसके अलावा सलाम के बेइंतहा सलाम भी पेश किए और उनके जो मारकतुल आरा नौ है जो ज़बान ज़द-ए-आम है वो आप हजरात मुसलसल सुनते भी रहते हैं। तो आज हमने ये कोशिश की है कि हम इस अजीम शख्सियत को अपने प्रोग्राम में खराजे अकीदत पेश करें। जैसे मैंने जिक्र किया कि स्टूडियोज में मौजूद है जनाब आसिम नकवी साहब और अशर अली शाह साहब। तो मैं चाहूँगा कि हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं भी कुछ जिक्र करूँगा कि रेहान भाई के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा, आसिम का ताल्लुक़ रहा और अशर का ताल्लुक़ रहा। तो बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये अजीम शख्सियत जो थी वो खुद बताते हैं कि रेहान भाई ने खुद बताया कि उनकी पैदाइश मरकज़ी इमाम बारगाह लियाकताबाद जो कराची में एक जगह है लियाकताबाद, जो ज़बान ज़द-ए-आम जो जगह का कहते हैं उसको हम कहते हैं लालू खेत। तो उनकी पैदाइश जो थी वो मरकज़ी इमाम बारगाह में हुई। 1958 का ज़माना था और रेहान आज़मी साहब जो थे बचपन से ही बकौल सिद्ध जाफर साहब के बहुत ही शरीफ थे, बहुत ही एक्टिव थे। असल में मेरे और रेहान भाई में एक चीज़ कॉमन है कि रेहान भाई भी हॉकी के खिलाड़ी थे और मैं भी हॉकी खेला करता था। मैं निश्तर हॉकी क्लब से हॉकी खेलता था। वो यूनाइटेड जिम खाना एक बहुत मशहूर हॉकी क्लब था, वहाँ से उन्होंने हॉकी खेला करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेहान भाई जो थे वो जैसे मैंने बयान किया कि रेहान भाई जो थे बहुत ज़्यादा शरीफ थे, तो वहीं से उन्होंने कुछ सोशल वर्क भी स्टार्ट किया। और 1983 में ऐसा हुआ कि कराची में बहुत शदीद शिया सुन्नी जो फसादात हुए, तो उसके बाद फौरन ही जो लोकल बॉडीज इलेक्शन थे तो रेहान भाई ने उस इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, यानी जो लोकल बॉडीज का। और रेहान भाई ने जो अपना इंतखाबी निशान मुंतखब किया वो ऊंट था, लेकिन रेहान भाई कुछ गलत फहमियों के बायस वो इलेक्शन हार गए। मैं मुख्तसरन बल्कि आपको उनकी शख्सियत से थोड़ा सा मुतारफ कराने के लिए, रेहान भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो दोस्तों में बहुत ज़्यादा मकबूल थे और कोई भी शख्स उनका जानने वाला अगर किसी भी परेशानी में मुब्तला हुआ करता था तो रेहान भाई अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते किसी भी तरीके से उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करते थे। अगर मौका मिला तो मैं वो कुछ वाक़यात भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सन 2014 में रेहान भाई ह्यूस्टन तशरीफ लाए और जब उन्होंने ह्यूस्टन शहर में लैंड किया तो पहला ही प्रोग्राम यहाँ पर अहले बैत फाउंडेशन में वो प्रोग्राम था। वहाँ पर रेहान भाई ने सलाम पेश किया और जाहिर सी बात है मैं एक छोटा सा तालिब इल्म की हैसियत से मैंने वहाँ पे सोचखानी की, क्योंकि मेरी कभी रेहान भाई से पाकिस्तान में मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि मैं 26 साल से ह्यूस्टन में मुकीम हूँ, लेकिन रेहान भाई को सुन बहुत रखा था अपनी फैमिली टर्म्स की वजह से। तो खैर, तो वो दिन था और यानी जब तक वो ह्यूस्टन में रहे मेरी बहुत ज़्यादा उनसे दोस्ती हो गई। वो मुख्तलिफ वाक़यात हमें सुनाए भी करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थे कि वो डाउन टू द अर्थ थे। मतलब अगर कोई भी शख्स, कोई भी नौखा बच्चा उनसे ये कहते कि मुझे नौहा चाहिए, बस ये पूछा करते थे कि तुम्हें किस ख्याल का नौहा चाहिए, वो तकरीबन 10 या 15 मिनट में वो नौहा तख्लीक करके उस बच्चे के हवाले कर दिया करते थे। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं मुख्तलिफ उलमाए कराम के, शोराए कराम के, नौहा खान हजरात के, वो हम प्रोग्राम में पेश भी करेंगे। मैं अब चाहूँगा कि आसिम इस हवाले से जो उनकी मुलाकातें रहीं ह्यूस्टन में
ریحان بھائی کے ساتھ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جی آسن آپ. شکریہ جعفر صاحب. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو جو ہے آفٹر لانگ ٹائم ہم جو ہے حاضر ہو رہے ہیں. محرم کے بعد ہمارا یہ باقاعدہ پہلا پروگرام ہے اور آئی تھنک کافی مہینے گزر چکے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی. کچھ بیماریوں کا سلسلہ تھا, کووڈ-19 تھا اور کچھ اور مصروفیات جو میری بھی جعفر صاحب کی بھی اور ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے. تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں, مگر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج سے دوبارہ ہم اپنا رابطہ جو ہے آپ سے جو ہے باقاعدہ رکھیں اور انشاءاللہ کرنٹ افیئرز بھی جو ہے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شروع کریں. آج بزم ولایت جو ہے شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج محفل ولایت بھی دوبارہ جو ہے سسٹر کوکب جو ہے وہ پیش کرے گی ہمارے پروگرام کے کچھ دیر کے بعد. تو ناظرین, آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, اور اس کے اندر میں تو صرف کہوں گا کہ میری ایک ہی باقاعدہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جو ہمارے غریب خانے پہ ایک دفعہ وہ تشریف لائے تھے, اور وہ ایک یادگار ملاقات تھی اور میں نے ان کو نہایت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا. اور وہ ملاقات بھی ایک اس کی میں بلکہ چاہوں گا کہ وہ ملاقات کی ہی جو چھوٹی سی کہانی ہے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ, کہ ہمارے گھر پہ کچھ ایک دو علماء حضرات جو انوائٹڈ تھے, ان کے ساتھ کچھ ہمارے دوست احباب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے نہیں پتا تھا ریحان اعظمی صاحب بھی اس وقت شہر میں موجود ہیں اور یہاں اسی ادارے میں وہ آئے ہوئے تھے جہاں پہ جو علماء پڑھنے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی وہاں پہ تھے. تو میں تو چونکہ گھر پہ تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے مہمان جو علماء تھے وہ آئیں گے, اور اس کے بعد مجھے ایک فون کال آتی ہے ہمارے پیارے دوست ذیشان تقوی صاحب کی, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ریحان بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ بھی اگر ہمارے ساتھ آ جائیں آپ کے گھر پہ تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں. میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اگر وہ آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی. تو اگر اور وہ اس طرح سے وہ بھی ہمارے گھر پہ تشریف لائے اور بڑا اچھا ملاقات رہی. کچھ اور باتیں تھیں جو تلخیاں جو ان تک پہنچائی گئی تھیں میرے حوالے سے اور ولایت ٹی وی کے حوالے سے, جو کہ اس دن ہم نے دور کی, اور بڑا اچھا ملاقات رہی کیونکہ ان تک کچھ غلط کہوں گا کہ جو انفارمیشن جو تھی وہ دی گئی تھی. تو اس دن انہوں نے خود آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہ صاحب ہیں اور آپ لوگ انوالو ہیں ولایت ٹی وی کے ساتھ اور اس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بڑا اچھا لگا کہ شکر ہے کہ ہماری یہ تلخیاں اور جو باتیں جو میرے تک پہنچائی گئی تھیں وہ جو ہے کلیئر ہوگی. اس کے بعد ایک اچھی ان کے ساتھ دعا سلام رہی جب بھی وہ شہر میں آتے تھے, اور ان کے ساتھ پھر اور ڈفرینٹ ذرائع سے رابطہ رہا, ان کے بارے میں پتہ چلتا رہا. مگر ایک چیز میں کہوں گا جس کا مجھے آج بھی افسوس ہے کہ جو انہوں نے بھی اپنے انٹرویوز کے اندر بیان کیا اپنے آخری ایام کے اندر, کہ بہت سارے کچھ ان کو کہہ لیں کہ دل کے گھاؤ تھے جو ان کے پاس تھے, جو کچھ لوگوں سے ان کو ملے تھے, یا کہہ لیں کہ وہ ایک گلہ تھا ان کو مومنین اور مومنات سے جو اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اکثر انہوں نے جو لوگ ان کے پاس قریب تھے ان کو بھی پتہ ہے, اور میں چونکہ اتنا زیادہ قریب نہیں تھا مگر ایک ملاقات کے اندر آئی کوڈ فیل دیٹ ہی ہیڈ سم جو کہ لائک لوگوں سے ان کو ملے تھے, گلے شکوے تھے ان کے جو کہ پورے کیے جا سکتے تھے اگر ہم مومنین تھوڑا سا ان کی طرف توجہ دیتے. کوئی اتنی بڑی ایشوز نہیں تھے, وہ صرف ایک محبت اور ایک پیار وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو بھی ملے. آئی تھنک جو وہ ڈیزرو کرتے تھے شاید ہم وہ محبت انہیں دینے سے جو ہے قاصر رہے, ہم وہ ان تک نہیں پہنچا سکے. آئی کوڈ بی رانگ مگر یہ میری پرسنل فیلنگ ہے. آئی تھنک جتنے بڑے وہ شاعر تھے, جتنے بڑی شخصیت تھے وہ, ان کو اتنا پیار ہم سب مل کے نہیں دے سکے جتنا انہوں نے خدمت کی ہے پوری قوم کی, جتنے بھی دوسرے پڑھنے والے تھے ان سب کی. کیونکہ 60,000 سے زیادہ کلام لکھنا اور اس میں اکثریت میرے خیال ان کے نوحے تھے, اٹس ناٹ ایزی. میں ایک دن کاؤنٹ کر رہا تھا کہ 60,000 نوحے لکھنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم
انہوں نے 5 سے 7 نوحے اپنے پوری لائف میں روزانہ لکھے ہوں گے, تو پھر جا کے شاید وہ کوانٹٹی پوری ہوتی ہے. ادروائز آئی مین آپ 365 دن بھی آپ لکھیں اور ان کی ایج کو ملٹیپلائی کریں تو آئی مین اب بندہ کہتا ہے کہ اتنی تو 150 سال کے اندر بندہ نہیں لکھ سکتا. اور اس شخص نے اپنے یعنی جتنی بھی ان کی زندگی تھی 60 سال 65 سال, اس کے اندر انہوں نے 50,000 سے زیادہ 60,000 سے زیادہ کلام لکھے. اور وہ جیسے سب کو پتہ ہے موسٹلی وہ ہر کسی کو لکھ کے چائے پیتے پیتے 2 کلام لکھ کے دے دیتے تھے, اور کسی سے وہ اس کا معاوضہ بھی نہیں طلب کرتے تھے. اگر کسی نے ان کی ہیلپ کر دی یا ان کو کوئی ہدیہ دے دیا تو انہوں نے ہنسی خوشی رکھ لیا. بہرحال ہر کوئی اپنی طرح سوچتا ہے. بہرحال آئی تھنک ہی ڈیزروڈ مچ بیٹر فرام اس, فرام آل آف اس اراؤنڈ دا ورلڈ. بس میں اسی پہ جو ہے نا ابھی رکھوں گا, کیونکہ میرے دل میں بھی کافی ساری باتیں ہیں جو میں ان کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ, اور پھر لوگ ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں. تو جج صاحب میں کہوں گا لیٹس موو آن. ہاں نہیں صحیح بات ہے, آپ نے انہوں نے ذکر بھی کیا مختلف انٹرویوز میں, اور جب جیسے میں نے کہا کہ جو وہ LMS سینٹر سے جب وہ میری ان کی ملاقات ہوئی تو ایک سلسلہ گفتگو کا, اور جب تک وہ آتے رہے ہیوسٹن شہر کافی ان سے معلومات ہوئی اور ڈفرینٹ چیز پہ ڈسکشن بھی ہوا. ریحان بھائی جو تھے وہ میری وائف کے سگے خالزاد بھائی جو ایک جرنلسٹ ہیں ان سے بہت زیادہ قریب تھے. میں نے شیئر بھی کی تھی ان کی چیزیں, یعنی آج سے تقریباً 30 ایئرس بیک جب ریحان بھائی اسٹرگل کر رہے تھے تو وہ اتنے محبتی آدمی تھے ریحان بھائی کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خود سے انہوں نے سیرا لکھا اور اس کو رومال پہ انہوں نے پرنٹ کرایا, اور خود زمانے میں انہوں نے وہ سیرا جو تھا وہ بانٹ رہے تھے شادی میں. اور جو وزٹنگ انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے انہوں نے وہ بھی منظوم لکھا تھا, یعنی شاعری میں لکھا تھا ان کا. تو اس زمانے میں آج سے 38 ایئرس لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ نے بچوں کی ایج بتا رہے کہ 38 ایئرس بیک کی شادی ہوئی تھی. تو میں بتانا یہ تھا کہ وہ جو محبت کرتے تھے لوگوں سے. بلکہ ایک واقعہ بھی میرے علم میں آیا کہ وہ ایک شاعر اہل بیت ہیں بہت بڑے, وہ ہیوسٹن میں ہی رہتے ہیں. تو ان کے گھر پہ ایک تنظیم نے, آپ تنظیم جب کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے, ایک تنظیم نے قبضہ کر لیا بالکل فیڈرل ایریا میں. اب ظاہر سی بات ہے اس تنظیم سے قبضہ چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ریحان بھائی کو بتایا کہ بھائی میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, چلو میرے ساتھ. ان کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ریحان بھائی چلے گئے. اچھا جو قبضے والے تھے وہ اوپر 2nd فلور پہ بیٹھے ہوئے تھے پورے اسلحے کے ساتھ. تو ریحان بھائی بغیر کسی خوف کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے کہا میرا نام ریحان ہے اور آج شام تک جو ہے نا یہ قبضہ ختم کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اور کہا فوراً وہاں سے نکلے, اور کہا چلو یہاں سے فوراً نکل جاؤ. تو کہنے لگے کہ وہ جب ہم دوبارہ واپس آئے تو دیکھا تو قبضہ ختم ہو گیا. تو کہنے لگے ان میں اتنی جرت تھی, مطلب انہوں نے اس طرح سے ان کو بات کی کہ وہ فوراً ہو گئے کہ جی, کیونکہ وہ دوستوں کے دوست تھے, کافی لوگوں کے وہ بہت زیادہ کام آئے. ان کے گھر میں ایک شاعر نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایسے ہی چلے جایا کرتے تھے رات کو 3 بجے یا 2 بجے. تو ان کی جو وائف تھی وہ بھی بہت زیادہ جو بھی خاطر مدارات ہوتی ہیں وہ. اور دوسری بات جو بچہ بھی چلا جاتا تھا نوحہ پڑھنے والا, ایون جو بھی شروع کیا کہ ریحان بھائی ایک نوحہ لکھ دیتے, بس یہ پوچھتے تھے کہ بھائی کس کے حال کا نوحہ لکھنا ہے مجھے بتاؤ, اور 5 منٹ میں وہ نوحہ. بلکہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ 5 انجمنیں بیٹھی ہوتی تھیں اور 5 انجمن کو, جو آپ نے کہا نا کہ وہ کس طرح نوحے لکھتے تھے, وہ اس طرح لکھتے تھے کہ 5 انجمنیں بیٹھی ہیں اور 5 انجمنوں کو الگ الگ نوحے وہ دیا کرتے تھے. ابھی واقعہ جو آپ نے سنایا المرزا کا, کیونکہ المرزا میں وہ آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہمارا اسد عباس بھی ماشاءاللہ ایک زمانے میں یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے, محرم کا زمانہ تھا. تو وہ نوحہ پڑھ رہے تھے اور وہ معلوم ہوا, ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ ریحان بھائی کا نوحہ ہے, اور ریحان بھائی وہ موجود تھے اور وہ ظاہر سی بات اسد عباس وہاں موجود تھے, سب موجود تھے. تو معلوم وہ یہ ہوا کہ حسن صادق کے بہت سارے نوحے جو مشہور ہیں وہ بھی ریحان بھائی کے ہیں, اور اسد عباس جو نوحہ پڑھ رہے تھے وہ بھی کیا کہتے ہیں ریحان بھائی کا تھا. یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو مسلسل مجھے ان کا ایک مصرع گھوم رہا تھا کہ ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی. اتنا خوبصورت مصرع ہے یہ اشر, ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی, رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلا لی.
یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو بے ساختہ میرے ذہن میں یہ پتہ نہیں کیسے یہ مصرع آ رہا تھا بار بار کہ ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی. تو اتنا اچھا مصرع کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ اور لوگ اس قدر محبت کرتے تھے کہ زندگی کسی کے شعبے کے لوگوں کو ریحان بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جی تو اسی سلسلے میں میں ابھی اشرف سے پوچھوں گا. اشرف کے والد جو ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں جناب صفدر شاہ صاحب, وہ بھی ریحان بھائی کے بہت زیادہ قریب تھے. ابھی آخری جو میں نے جو ظاہر سے سوشل میڈیا پہ ہی چیزیں میں دیکھتا ہوں تو اس میں صفدر بھائی بھی ان کی خیریت معلوم کرنے عیادت کے لیے ریحان بھائی کے گھر پہ گئے تھے. اور تو میں چاہوں گا اشر آپ کی کوئی یادیں ریحان بھائی کے ساتھ کبھی اپنے والد گرامی کے جی ساتھ کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں, بتائیے کیسا جی آپ نے سب سے پہلے ہاں جی سب سے آپ پہلے خود بھی سب کو ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی محمد علی انکل آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری قطع کلامی کے لیے معافی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ماشاءاللہ خود بھی اتنے اچھے نوخواں ہو اور ریحان بھائی کی یقیناً تم نے بہت سارا نوحے بھی پڑھے ہوں گے یقیناً. تو تم جی اب تھوڑا سا شیئر کرو تمہاری کوئی میموریز ہیں والد صاحب کے ساتھ, کبھی ریحان بھائی سے ملاقات ہوئی ہو. جی بالکل. ریحان انکل مجھے تو ہم سب کو بے انتہا افسوس ہے, اتنے بڑے ہمارے قوم کا سرمایہ تھے کہ جو ہم سے 2020 بلکہ اور اب 2021 کا بھی شروع, بہت بڑے بڑے شخصیات ہماری قوم سے رخصت ہوئے. تو یہ بھی ریحان انکل بھی ایک بہت بڑا ہمارا ملت کا بالکل سرمایہ جو کہ ہم سے ودا ہوئے. میرا شروع سے بچپن سے ہی میں زیادہ تر چونکہ ندیم انکل کے ہی نوحے پڑھتا ہوں اور اس کی ندیم انکل کے لکھے ہوئے نوحے زیادہ تر ریحان انکل کے ہی ہوتے ریحان تھے. بھائی کے تو ان سے ایک روحانی تعلق تو شروع سے تھا ہی بچپن سے, کہ ایک مطلب غائبانہ تعارف تھا ان سے پہلے سے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ میلاد بھی ہوتے تھے, جس میں ماشاءاللہ پاکستان کے سارے پڑھنے والے کراچی کے اپنے شامل ہوا کرتے تھے. تو اس میں ریحان انکل کو بھی بابا ہمارے مدعو کرتے تھے, تو پھر ان سے اس طریقے سے ملاقات بڑھی اور ان سے ہمارے گھر بھی آنا جانا ماشاءاللہ سے تھا. تو ان سے ویسے ملاقات رہتی تھی ریحان انکل سے. اس کے بعد بابا جو ہے وہ خود بھی اپنا ایک تعلق, بابا کا دیرینہ تعلق تھا ریحان انکل سے, جو اس سے ہٹ کے تھا میلاد سے. اور اس سے کہ جب بھی یہ تو خیر اب بات کی جا سکتی ہے کھل کے اس بارے میں, پہلے کہنا شاید معیوب ہوتا, لیکن جو بابا سے ہو سکا جب موقع ملا بابا کو ریحان انکل کی ہر طریقے سے تعاون کرنا ان کے ساتھ. ابھی بھی جیسے آپ نے دیکھا تھا, جیسے آپ نے بتایا سب کو کہ طبیعت خراب تھی تو بابا وہاں موجود تھے, ہاسپٹلائز تھے آغا خان میں. تو ماشاءاللہ سے صحت یاب ہوئے تھے تو گھر آئے تھے, گھر بھی ملنے گئے تھے. اس کے علاوہ میری خود بذات خود ابھی ان کے انتقال سے ریحان انکل کے شاید ایک ہفتہ پہلے ان سے فون پہ بات ہوئی تھی ریحان انکل سے. ہم لوگ یہاں پہ IMI ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ کی, تو ہم اس کا پروگرام کر رہے تھے ٹیلیتھون, جو ابھی حیدر ٹی وی پہ ہوا ہے آئی تھنک 2-3 دن پہلے. تو اسی سلسلے میں نے ہم یہ پروگرام پہلے کر رہے تھے, تو اس وجہ سے میں نے ریحان انکل کو فون کیا تھا کہ آپ اگر 15 منٹ کے لیے حاضری دے سکیں تو ہم سب کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوگی. اور وہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ریحان انکل جو ہیں وہ انتہائی, جیسا آپ سب نے بھی کہا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ اور انتہائی تواضع والے انسان تھے. انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً کمٹمنٹ کر لی مجھ سے کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا 15 منٹ کے لیے چاہے صحیح, حالانکہ ان کا اسٹیچر ایسا تھا کہ 15 منٹ ان کے لیے بہت کم ہے, اور جتنے کلام انہوں نے کہے ہیں تو کچھ بھی پیش کرنے کے لیے 15 منٹ کافی نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہ ماشاءاللہ سے راضی ہو گئے. اور ہم بدقسمتی سے ہمیں پروگرام آگے بڑھانا پڑا کیونکہ ہمارے جو ہوسٹ تھے ان کو بیچارے کو کووڈ ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے پروگرام آگے بڑھا. تو میں نے معذرت کی ریحان انکل سے کہ آپ سے ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ, لیکن تھوڑا سا گیپ بڑھ گیا ہے ہوسٹ کی کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے. اس کے بعد میری ان سے ایک ہفتہ پہلے, ان کے انتقال سے پہلے دوبارہ بات ہوئی تھی کہ ہم انشاءاللہ یہ شو کریں گے, اور ایک ہفتے بعد ہی نیوز آ گئی. تو انتہائی دھچکا اور صدمہ لگا تھا کہ واقعی میں کہ مطلب کیسے انسان, اور وہ بھی اتنے شہرت یافتہ اور ہمارے سب کے ہر دل عزیز انسان, ایسے خاموشی سے دنیا سے چلے گئے. باقی جیسے آپ سب نے بھی عرض کیا کہ حیدر ٹی وی پہ جو ہم سب نے دیکھا تھا ان کا انٹرویو بھی, تو جو دل خراش باتیں انہوں نے سب کے سامنے رکھی تھی, میرا اور میرے والد کا جو DSP صفدر شاہ جو جن کا نام ہے, ہمارا ایک تعلق تھا ان سے
تو ہم خود بھی قریب سے جانتے تھے یہ باتیں، لیکن بس مولا ان کی درجات مزید انشاءاللہ بلند فرمائے، اور اب تو خیر وہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم سب اب رش کرتے ہیں جانے کا، تو مولا بالکل، ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو یہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی خواہش ظاہر کی کہ آپ کو بھی ریحان بھائی کوئی نوحہ وغیرہ لکھ کے دیں؟ میرا کبھی ایسا اتفاق ہوا نہیں۔ ایک دفعہ مطلب پہلے مجھے بہت بیچ میں ہوا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ آفیشلی پروفیشنلی کیسٹ نکالوں یا پھر سی ڈی نکالوں، لیکن وہ پھر آرزو وہیں رہ گئی جب میں میڈیکل اسکول کر رہا تھا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بزی اتنا رہتے ہیں کہ موقع نہیں مل پاتا۔ لیکن ریحان انکل جس طریقے کے تھے وہ تو بے شک ہمیشہ ہر دم حاضر، اور لازمی لکھ کے بھی دیتے، اور شاید بہت اچھا لکھ کے دیتے۔ اب یہ آرزو خیر رہی گئی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، میں کنٹرول روم سے، جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایکسکلوسیو میسیجز ہیں ہمارے جی ڈفرینٹ علماء کرام کے، شعراء کرام کے اور نوحہ حضرات کے جو بہت ہی قریب رہے ریحان بھائی کے۔ میں معذرت چاہوں گا کہ میں ان کو ریحان اعظمی صاحب نہیں کہہ سکتا، میں ان کو ہمیشہ ریحان بھائی کا کہا کرتا تھا، اور ان کا اصل نام تھا ریحان عباس۔ ریحان کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، تو ریحان عباس ان کے والدین نے نام رکھا تھا، یعنی مولا عباس کی خوشبو۔ تو واقعی انہوں نے اپنے نام سے مطابقت رکھتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے خوشبو بکھیری ہے، اور اپنی جو ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے بہت کم پروگرامز میں یہ بات سنی، ریحان بھائی کو بچپن سے جو تھی نا، وہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ جب وہ گفتگو کیا کرتے تھے تو وہ تھوڑی سی ان میں لکنت ہم جسے کہتے ہیں وہ تھی، لیکن معجزہ یہ تھا کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے بہت قریب سے ان کو سنا بھی، تو جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہوا کرتی، اور جی اتنی بالکل۔ اچھی وہ بندشیں جو ان کی اپنی بندشیں تھیں، جب وہ اپنا سلام خود پڑھا کرتے تھے ہمیں، جو ہم نے خود سنا، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہیوسٹن شہر میں ہے، ان سے ان کے مرثیے بھی سنے، ان کا سلام بھی سنے، اور ان کی منقطیں بھی سنی ہے۔ تو جس وقت وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہوا کرتی، یہ بڑا معجزہ تھا ریحان بھائی کے ساتھ۔ جی کنٹرول روم، اگر ہم وہ میسیجز پلے کر سکیں تو ہم، میرے خیال میں ریحان سب سے پہلے اعظمی کے لکھے ہوئے اشعار، منقبتیں، نوحے جب تک سنتے رہ جاتے رہیں گے، جب تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کا اجر اور ثواب جو ہے وہ عالم برزخ میں ان تک پہنچتا رہے گا۔ یہ تھے نصرت جی عباس یہ تھے بخاری صاحب۔ صاحب جو ہدیہ عقیدت یا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے ریحان بھائی کے لیے۔ بے شک آپ سب کے علم ہے کہ مولانا نصرت عباس بخاری صاحب اعوذ باللہ من اکثر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے خیال میں یہ مولانا افسر نقوی صاحب، جی نیکسٹ میسج آئی بلیو انہی کا ہے جو آئی تھنک لائن اپ ہے، اور آئی گیس سنس اٹ اسٹارٹڈ آلریڈی، تو لیٹس شیئر دیٹ۔ جی کنٹرول روم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، جناب حضرت ڈاکٹر ریحان اعظمی، مدحت اہل بیت کا، منقبت اہل بیت کا ایک ایسا باب پائے تکمیل کو پہنچا کہ جس سے ہزاروں نوحے، ہزاروں قصائد، منقبت کا اظہار ہوا، اور شاید ہی اردو زبان کے حامل افراد کا کوئی گروہ اور طبقہ ہوگا کہ جو ذکر اہل بیت سے وابستگی رکھے، ذکر اہل بیت کرے، اور جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی کے لکھے ہوئے کلام سے استفادہ نہ کرے۔ آج دنیا بھر میں اردو زبان میں مدحت اہل بیت کا ایک بہترین سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے خصوصاً ملک پاکستان اور ہندوستان کے طول و عرض میں ذکر آل محمد جس شان سے جاری ہے،
اس آج اگر اس ذکر کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسی مجلس نظر آئے گی، شاید ہی کوئی ایسی بارگاہ نظر آئے گی کہ جس میں آل محمد کو نذرانہ عقیدت جب پیش کیا جا رہا ہے تو ڈاکٹر ریحان اعظمی کا اس میں کلام شامل نہ ہو. یہ بات ممکن نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین انداز میں ساری زندگی بہترین کلام پیش کیے آل محمد کی ثنا میں. اور ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ ذکر، یہ بنیادی طور پہ پروردگار کا وعدہ ہے. اس ذکر کا، پروردگار عالم کا یہ اپنے مخلص عباد سے وعدہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لہٰذا آل محمد کا ذکر اصلاً پروردگار عالم ہی کے ذمہ ہے. اور پروردگار عالم اب کسے پسند کرتا ہے اس ذکر میں وسیلہ بننے کے لیے، یہ اس کا انتخاب ہے. اس نے بعض افراد کو جب وہ چنتا ہے تو زمانے کو پتہ چلتا ہے، جب وہ جس شان سے ذکر کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے یہ کوئی خصوصی عطا ہے، یہ ہر انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، شاید ہر انسان اسے کر ہی نہیں سکتا. تو جنہیں مخصوص عطا ہو پھر وہ زمانے کو نظر آتی ہے. انہی میں سے ایک جلیل القدر شخصیت ڈاکٹر ریحان اعظمی کی تھی. بڑا میرا مختصر وقت ان کے ساتھ گزرا، مگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس حد تک انہوں نے اس کلام میں وسعت پیدا کی ہے، ذکر فضائل آل محمد میں جو جدت انہوں نے پیدا کی ہے اور جس شان سے گزشتہ کئی دہائیوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ انتہائی لاجواب ہے، یہ انتہائی بے مثال ہے. یقیناً ان کا ذکر زندہ رہے گا. جب ذکر آل محمد ہوگا تو ذکر آل محمد میں وسیلہ ان کے لکھے ہوئے اشعار بنیں گے اور اس طور وہ زندہ ہی رہیں گے. حضور یہ اتنی بڑی عطا ہے نا، یہ قادر الکلام ہونا اور یہ نطق خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کا اس سے زیادہ حسین استفادہ نہیں ہو سکتا کہ انسان، اور یوں کہہ لوں کہ اس کا بہترین شکرانہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی ان صلاحیتوں کو وقف کر دے آل محمد کی ثنا کے لیے. یہ ایک ایسا ہے جیسے جناب موسیٰ کی دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، معروف ہے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار مجھے یہ صلاحیت عطا فرما، میرا شرح صدر فرما اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے کہ جب میں کلام کروں تو سامنے والے میرے کلام کو سمجھیں، میری بات کو سمجھیں، جو مفہوم اس میں پنہا ہے اس تک رسائی حاصل کریں. تو حضور یہ تو ایک ایسی نعمت ہے جو پروردگار سے انبیاء نے مانگی ہے. اور اگر کسی کو خدا نے یہ ذہن عطا کیا ہے اور ایسی زبان عطا کی ہے کہ جسے اللہ نے نعمت کلام سے اسے نوازا ہے اور عامیانہ نہیں بلکہ اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو پھر اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اسے راہ توحید میں ہی صرف کیا جائے. اور ذکر آل محمد، ذکر سرکار ختمی مرتبت، یہ اصلاً ذکر خدا ہی ہے، یہ اصلاً یہ عبادت پروردگار ہی ہے. لہٰذا اس میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں بس آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ دیکھیے، اور یہ بھی میں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر ریحان اعظمی کو، کہ جب بھی ہم کسی ہستی کی، کسی شخصیت کے کلام کے حوالے سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے کیے گئے ذکر کے حوالے سے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف زبان کی تعریف نہیں ہے، یہ صرف خوبصورت الفاظ کے انتخاب کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ خوبصورت فکر کی تعریف ہے، یہ ایک پوری شخصیت اور کردار کی تعریف ہے. جی یہ تو جناب مولانا افسر علی نقوی صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ریحان اعظمی کو. بے شک بہت بڑی شخصیت، اور ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی شخصیات لائن اپ ہیں. جاوید صاحب، جو نیکسٹ میسج جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے بہت ہی جانے مانے منقبت خان جناب میر حسن میر صاحب، اور میں نہایت ان کا شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی بردر زین العابدین نقوی جو میرے کزن ہیں پاکستان میں، تو ان سے میرا رابطہ ہوا، تو میر بھائی ان کے ساتھ ہی تھے، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اگر چھوٹا سا میسج ٹریبیوٹ کے حوالے سے ریحان اعظمی صاحب کے لیے اگر وہ ہمیں بنا کے بھیجیں تو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ بوتھ آف دیم کہ انہوں نے یہ میسج ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجا. تو کنٹرول روم پلیز لیٹس شیئر ود اس اینڈ ود آور ویورز. مجھے حکم ہوا
میرے بھائی جناب زین العابدین صاحب اور عاصم نقوی صاحب کی طرف سے کہ ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے کوئی پروگرام کر رہے ہیں وہ ٹی وی چینل پر. تو اعظمی صاحب کے بارے میں کیا بیان کروں. جتنی خدمت اس انسان نے 40-50 سال ذکر اہل بیت کی مومنین کی ہم نوا خانوں کی. تو شہزادی جانتی ہیں کہ ان کا مقام ان کا درجہ کہاں ہوگا. یقیناً اہل بیت کے ساتھ مقرب ہوں گے، قریب ہوں گے انشاءاللہ. ان کی بلندی درجات کے لیے حکم کی تعمیل میں 4 مصرے ان کی جانب سے مولا امام رضا کی بارگاہ میں پڑھ دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے. اور اعظمی صاحب رضوی سید تھے، یعنی امام رضا کی اولاد میں سے ہیں. تو میں مولا کی بارگاہ میں ان کی فرزند کے لکھے ہوئے 4 مصرعی پیش کر رہا ہوں. ہاں ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. اور مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے، یہ کبھی جزدان میں ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب جی ماشاءاللہ صاحب. جی جعفر صاحب. جی میں نے یہ کلام کافی دفعہ سنا ہے اور اس کے کافی اشعار جو مجھے زبانی یاد بھی ہیں، لیکن مجھے آج تک نہیں معلوم تھا کہ یہ ریحان بھائی کا کلام ہے. نہیں، ان کے بیٹے کا انہوں نے ان کے بیٹے سلمان اعظمی کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. آئی تھنک دیٹس واٹ ہی میر بھائی سیڈ. بہرحال انہیں کی فیملی. ہاں تو مجھے اگر ان کے بیٹے سلمان کا بھی ہے نا. جی تو ماشاءاللہ. جی اشر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل ماشاءاللہ. جیسے بھی ابھی محمد علی انکل کہہ رہے تھے کہ واقعی اتنے کلام ریحان انکل نے لکھے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے کلام ہیں، اور ابھی بھی کتنے کلام ایسے ہوں گے جو لوگوں کو نئے سنائی دیں گے اور وہ کہیں گے ارے یہ بھی ریحان انکل، یہ بھی ریحان بھائی نے لکھا تھا. بے شک. خیر اللہ ان کے بے شک وہ مولا کے مقرب اس وقت، جیسے کہ میر بھائی نے بھی کہا کہ ہوں گے اس وقت لازمی. اور میں قرآن مجید کے بھی حوالے سے جو میں سن رہا تھا، بہت ساری مجلسیں بھی ٹریبیوٹ کے طور پہ پیش کی گئیں ریحان انکل کے لیے. تو قرآن میں جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ شعراء کی اتنی سپورٹ نہیں آئی ہے قرآن مجید میں، بلکہ اللہ میاں نے شعراء کو دوسرے الفاظوں میں ہی یاد کیا ہے. لیکن ان شعراء کو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ کی کہ جو شاعر وہ شعر کہے مظلوم کی حمایت میں، جی تو اس کے لیے قرآن نے ٹوٹلی ڈفرینٹ درجہ بیان کیا ہے بجائے اس کے کہ جو دوسرے شعراء ہوتے ہیں. اور ریحان انکل کے 99% اشعار جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام اور 4 معصومین علیہ السلام کے مدحت اور اس میں اور ان کے مظلوم کائنات میں سب سے بڑے مظلوم مولا حسین علیہ السلام، ان سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. تو انہی کی حمایت میں سب سے زیادہ شعر ہیں. تو بے شک ان کا رتبہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی سے بھی بہت بلند ہے انشاءاللہ. بے شک بے شک. جب صاحب ابھی ہمارے پاس 2 اور بھی میسیجز موجود ہیں، تو کیوں نہ لیٹس ہیئر دوز ایز ویل. تو نیکسٹ میسیج جو ہمارے پاس ہے وہ بھی جو ہمارے پاس ایک شاعر اہل بیت، اور میں کہوں گا کہ وہ بھی اس دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور میر تکلم صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں یا ہماری سے بڑی ایج کے بھی لوگ ہیں، ان کے کلام اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو ان کی منقبتیں ہیں
وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں ہمارے ینگسٹرس کے بالکل اندر. تو بہت زیادہ. لیٹس ہیئر what he has to say for this great poet ریحان اعظمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. سب سے پہلے میں انتہائی ممنون اور متشکر جناب سید زین العابدین نقوی اور ہمارے یہ ادارہ یہ ٹی وی چینل جو ریحان اعظمی صاحب کے لیے پروگرام منعقد کر رہا ہے. یقیناً ریحان اعظمی کا قرض پوری قوم پر ہے. ریحان اعظمی نے عزاداری کی, عزاداروں کی بے لوث خدمت کی ہے اور ان کا حق بنتا ہے شیعہ قوم پر کہ وہ اس قسم کے پروگرام گاہے بگاہے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہوتا بھی رہے گا. یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ریحان اعظمی کی شخصیات کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کرنی چاہیے, بات ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بتدریج بات ہوگی بھی مختلف فورمز پر. فی الحال جو میرا ایک مختصر سا تجزیہ اعظمی صاحب کی زندگی کا سب سے اہم پہلو نوحہ گوئی, دبستان کراچی میں ان کی نوحہ گوئی اور نوحہ گوئی گزشتہ 40 برس کی نوحہ گوئی کا سفر ریحان اعظمی کا اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں منیمائز کر کے مختصر کر کے اجمالاً بیان کرنا چاہوں تو وہ یہی ہوگا کہ نوحہ گوئی ایک عزا خانے کی چھت ہے اور اس کے 4 ستون ہیں اور یہ 4 ستون میں سے 3 ستون کراچی دبستان کراچی کے تمام شعراء نے اٹھائے ہوئے تھے نوحہ گوئی کے اور اکیلا ایک ستون جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی نے اٹھایا ہوا تھا. یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ بغیر تائید محمد والے محمد کے بغیر تائید جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ممکن نہیں ہے. تو ریحان اعظمی کی اس عظیم خدمت پر انشاءاللہ شہزادی کونین اور ان کے فرزندان انہیں اجر عطا فرمائیں گے اور یقیناً فرما رہے ہوں گے. ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ریحان اعظمی جیسے محسنین قوم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے رہیں اور ان کی ادبی خدمات کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. بے شک بے شک. جیسا آگے ہمارے پاس ایک میسج ہے, اف یو وانٹ جسٹ کنٹینیو اینڈ دین, تاکہ پروگرام کا وقت بھی اس وقت آئی تھنک 35 منٹس آلریڈی ہو چکے ہیں تو لیٹس جسٹ فنش اٹ اپ. ہمارے پاس نیکسٹ میسج جو ہے وہ بھی ایک نوحہ خان منقبت خان اور ایک بڑا نام اور ہمارے ساتھ بہت دفعہ اس اسٹوڈیو میں پروگرام کر چکے ہیں اور آج کل وہ پاکستان میں موجود ہوتے ہیں, جناب رضوان زیدی صاحب. جی کنٹرول. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین وعلى ذلك. اللہم لعن العصابة التي جهادت الحسین علیہ السلام وشاعت بعد طابقت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنی جانب سے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے انتقال پر تعزیت پیش کرتا ہوں. میں رضوان زیدی اپنی انجمن عزاداران مخدومہ کونین اور 110 پروڈکشن کی جانب سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں. یقیناً اس وقت پوری دنیا کے مومنین و مومنات غم میں مبتلا ہیں. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب جیسا بڑا شاعر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. میرا تعلق ان سے پچھلے 10-12-13 سال سے تھا اور میں کافی سارے کلام ریحان بھائی سے لکھوا چکا ہوں اور پڑھ چکا ہوں. ایک کلام جو میری پہچان بنا دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں لوگ کربلا والا مسافر اس نام سے بھی مجھے جانتے ہیں, تو میں اس کے ہی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. ریحان اعظمی صاحب کی بلندی درجات کے لیے مظلوم حسین ان کے خانوادے کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ذاکرین شعراء کی, نوحہ خانوں, نعت خانوں, منقبت خانوں, علماء کی جو بھی حسب توفیق خدمت ہو سکے وہ کی جائے. مولا حسین آپ تمام احباب کو سلامت رکھے.
کربلا والا مسافر کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. دل زہرا علی والا نبی والا مسافر کربلا والا سخی داتا میرا مولا میرا آقا مسافر کربلا والا چلا تنہا علی کنبا علم لے کر خدا والا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا ہوا پامال جس طرح نہ ہو پامال کوئی مولا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا لڑا 9 لاکھ تیروں سے مسافر کربلا والا ہوا محروم بچوں سے مسافر کربلا والا جدا غازی ہوا جس کا جو تنہا ایک لشکر تھا جو تھا مشرق و علم والا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا جو آیا رن میں جھولے سے مسافر کربلا والا بجھا کے پیاس تیروں سے مسافر کربلا والا ہنسا تیرے ستم کھا کر وہ پیاسا وہ علی اصغر ہوا قربان بابا پر مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا چھپا تیروں کے اندر تھا مسافر کربلا والا بہن نے دور سے دیکھا مسافر کربلا والا نجف کی شاہزادی نے ہماری آقازادی نے کہا مارا گیا بھیا مسافر کربلا والا عطارے ہان کرتا ہے مسافر کربلا والا طلب جو کوئی کرتا ہے مسافر کربلا والا ہر ایک کو رزق ماتم کا سخی ہے دونوں عالم کا عزاداروں کا ہے مولا مسافر کربلا والا مسافر کربلا والا اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ. رضوان زیدی کا کافی تعلق رہا ریحان بھائی سے اور کافی ان کے نوحے جو ابھی جیسا انہوں نے بتایا بھی کربلا والا مسافر جو وجہ شہرت بن گیا رضوان زیدی کے لیے. اور ویسے میں نے جو دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی رضوان زیدی جو تھے وہ کافی قریب تھے ریحان اعظمی صاحب کے. اور ایک بات عاصم آپ کی اجازت سے اور آپ دونوں کی اجازت سے کہنا چاہوں گا, ابھی ایک طرف گوشے کی طرف اشارہ کیا تھا اشعر نے کہ شاعروں کے لیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا اور بڑا اچھی طریقے سے اشعر نے بیان بھی کر دیا کہ لیکن جو مظلوم کی حمایت میں شاعری کرے گا اس کا مقام کیا ہے. تو بعد واقع کربلا جب یہ قافلہ واپس کربلا کی طرف جا رہا تھا تو بشیر جو اس زمانے میں قافلہ سالار تھا اہل بیت کا, اس کا نام تھا بشیر. تو مولانا نے پوچھا بشیر سے کہ کیا تم بھی شعر کہتے ہو, تمہارے والد بھی شعر کہا کرتے تھے؟
تو بشیر نے کہا ہاں میں بھی شیر کہتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ تم خبر کرو ہمارے آنے کی واپس مدینہ. تو واقع کربلا کو جو پہلا مولا کے حکم سے یہ بشیر نے شیر کہے تھے کہ یہ لٹا پٹا قافلہ. تو کہنے کا مقصد یہ جو واقع کربلا کے بعد جو جتنا بھی کچھ نوحے ہیں، مرثیے ہیں، سلام ہیں، یہ سب مولا امام زین العابدین کے حکم سے لوگوں نے سمجھ لے. وہ ایک سنت ہے جو بشیر نے وہاں سے جو پڑھنا شروع کیا کہ قافلہ جو مدینہ آ رہا ہے لٹا ہوا رسول اللہ. تو جو ہم سب جو پڑھنے والے سمجھ لیں جو شاعر ہیں وہ بشیر کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو مولا نے حکم دیا تھا کہ واقع کربلا کو اہل بیت کے مصائب کو جو ہے وہ منظوم انداز میں پیش کیا جائے، جیسے نوحہ ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، اور جو بھی مسدس وغیرہ ہیں، سوز ہیں، رباعیاں ہیں، وہ سب اس وقت کی جو مولانا نے حکم دیا تھا اس کی سمجھے سنت میں عمل کیا جاتا ہے. تو یہ وہ جو لوگ بھی شعراء کرام ہیں اور جو ان کا اجر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بیت میں 4 صرف مصرے ہوتے ہیں، یعنی بیت کا مطلب ہوتا ہے جس میں 4 مصرے ہوں. تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خلوص دل سے ایک بیت بھی اہل بیت کی شان میں کہے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک فوراً بیت تعمیر کر دے گا. تو آپ سوچ لیجئے اگر خلوص دل کے ساتھ اگر کسی آدمی نے 60,000 نوحے لکھے ہیں تو اس میں کتنی بیت ہو گئی. یہ سمجھ لیں کہ ان کا ایک بیت نہیں بلکہ کالونیاں بلکہ نیبرہڈ تعمیر ہو چکے ہیں، جن کے لیے بھی جو بھی شعراء کرام ہے جو مولا کے منظور جو آپ نے بیان فرمایا. اور امام کا قول ہے کہ وہ بیت اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس پوری دنیا سے بڑا ایک بیت ہوگا. تو بے شک آپ بالکل صحیح بات فرمائی کہ اور یہ ایسی جاری نیکی ہے جو ساری زندگی جانے کے بعد بھی سفر پہنچاتی رہتی ہے. افسار نقوی صاحب نے جو اس کا ذکر کیا کہ جہاں پہ بھی مجلس اعظم منعقد ہوگی وہاں یقیناً ریحان اعظمی صاحب کا کوئی نہ کوئی کلام پڑھا جائے گا. ابھی نہیں مطلب قیامت تک جو نوحے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں ان میں بہت ہی بارکت اللہ نوحے جو ہم کو یہ بھی نہیں علم تھا کہ یہ ریحان بھائی کا نوحہ ہے، لیکن وہ پڑھا جاتا ہے اور ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. تو جب تک عزاداری رہے گی تمام شعراء کرام اور خاص طور سے ریحان بھائی کا جو نوحہ یا جو بھی مرثیے ہیں یا جو سلام ہے وہ پڑھے جائیں گے، منقبت جو انہوں نے کہی ہیں وہ پڑھی جائیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اشر سے گزارش کریں گے کیونکہ ہمارے اصل میں ہوتا کیا ہے، میں ہمیشہ پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ ٹائم اتنی تیزی سے سرک جاتا ہے، نکل جاتا ہے ہمارے ہاتھوں سے کہ جب گھڑی پہ نظر پڑتی ہے تو تقریباً ہمارے 45 منٹ سے زیادہ ہو گیا اور ابھی ہم نے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم کیونکہ 45 منٹ ایکچولی ہو چکے ہیں ٹو بی ایگزیکٹ، تو شارٹلی ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیکنڈ پارٹ جو تھوڑا سا بات کرنا چاہتے تھے فار لائک فیو منٹس، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ ہم اشر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ریحان اعظمی صاحب کا کوئی کلام تھوڑا سا ایٹ دی اینڈ ہم انشاءاللہ اشر سے سنیں گے. تو لیٹس موو آن. صحیح. اب ہمارا جو دوسرا موضوع ہے جو بہت ہی تقریباً 1 سال ہو گیا اس پینڈیمک کو، کووڈ 19 کو، اور پوری دنیا جو ہے نا اس کووڈ 19 کی لپیٹ میں کہہ سکتے ہیں، اور بعض کنٹریز میں تو اس وقت کرفیو ہے، وہاں پہ آپ فریلی موو نہیں کر سکتے دنیا بھر میں، اور اسی طرح بالکل پوری دنیا میں جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں. تو میرے علم میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد کووڈ 19 میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ویکسین آ چکی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ویکسین ہے وہ پہلے جو لوگ میڈیکل پروفیشن سے لوگ ہیں ان کو، پھر جو لوگ ایجڈ ہیں 65 پلس، میری فیملی میں بھی لگنی شروع ہوئی ہیں. تو اب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عاصم نقوی نے شروع پروگرام میں کہا کہ عاشورے کے بعد پروگرام کرنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی رہی کہ عاصم نقوی صاحب جو تھے اور ان کی فیملی کووڈ 19 کا بھی شکار ہو گئے. تو ہم یہ چاہیں گے، اور اس کی پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے بات کرنے سے ہم دوسرے جو ہمارے اس وقت سن رہے ہیں ان کو یہ اپنے کچھ ایکسپیرینسز بتائیں کہ کیا کیسے انہوں نے اس کو فیس کیا، اس سے کیسے فائٹ کی، اور اس کی کیسی اور کیا احتیاط کی جا سکتی ہیں، اور کیا
ایسی چیزیں جو عاصم اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. جی عاصم. شکریہ جعفر صاحب. فرسٹ آف آل جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. سو اس کے اندر بھی کووڈ-19 نے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. اگر جب بھی آپ کو خدا نخواستہ اگر اس کے سمٹمز ہوں یا آپ کسی ایسے فرد کے پاس جو کہ پازیٹیو ہو اس کے پاس گئے ہوں اور آپ کو لگے کہ شاید دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ بھی وہ کیچ کر سکتے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے چیک کروانا ہے فوراً. اور اگر آپ پازیٹیو وہ ہیں تو اس کا پھر تاکہ اس کو اس طرح سے دیکھیں. چیزوں کو کہتے ہیں نا آنکھیں بند کرنے سے چیزیں غائب نہیں ہو جاتی, وہ وہیں رہتی ہیں. تو اس لیے اس کو فیس کرنا پڑے گا آپ کو. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ لائک ان کو سمٹمز بھی ہو رہے ہوتے ہیں مگر وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے لائک تو اس کے اندر سب سے پہلے جب ہم نے اپنے گھر کے اندر میرے بچوں کو تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی, ان کو بخار ہوا, تو رائٹ اوے ہم ان کو ویری نیکسٹ مارننگ ہم ان کو ٹیسٹ کرانے کے لیے لے کے گئے. دے ور بوتھ پازیٹیو, میری بیٹی بھی اور میرا بیٹا بھی. اس کے بعد رائٹ اوے میں نے فرسٹ کام یہ کیا کہ میں نے ایک ٹیکسٹ میسیج بنایا اپنی پوری فیملی کو, اپنی بہنوں کی فیملی کو جن جن کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ ہوئے تھے ان لاسٹ فیو ڈیز. میں نے ان کو ٹیکسٹ میسیج بنایا, سب بچوں کو میسیج کیا کہ ایوری باڈی نیڈس ٹو اسکیجول اے ٹیسٹ رائٹ اوے. تو سب نے جا کے ٹیسٹ کروایا اور ود ان لائک 1-2 دن کے اندر سب کی اسکیجولنگ ہوئی اینڈ ود ان 2 days اور 3 دن کے اندر ریزلٹس وغیرہ آ گئے. تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ میری فیملی اور میری دونوں بہنوں کی فیملی دے ور آل پازیٹیو انکلوڈنگ مائی پیرنٹس. سو دے ور لائک آلموسٹ 20+ پیپل دے ور آل پازیٹیو. تو بہرحال اس سیم ٹائم کے اندر میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سب کو الرٹ کیا کہ اگر کسی کے ساتھ ہماری فیملیز میں سے کوئی بھی لوگ اگر ان ٹچ ہوئے ہیں ان کانٹیکٹ آئے ہیں دے شوڈ گو اینڈ لائک اپنا ٹیسٹ کروائیں. اسی وجہ سے میں نے فیس بک پہ بھی اس کو اپلوڈ کیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں اپنی بیماری کا لائک وہ پروموشن کرنا چاہتا تھا, ایسا ہرگز نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کسی کا کانٹیکٹ ہوا ہے تو وہ اس کے لیے پریکاشنز لے سکے. سو اس لیے, اور اس کے اندر کافی سارے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ مانیٹر کیا یا جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کروایا. تو اگر جو بھی جیسا بھی تھا پھر انہوں نے ویسے کیا. اس کے بعد پھر آئی اسٹارٹڈ ٹو کانٹیکٹنگ دوز پیپل جو آلریڈی گو تھرو ہو چکے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس کو فیس کیا اور کیا کیا چیزیں کیں. تو پھر لوگوں نے اچھے مشورے دیے, ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا کہ اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کریں, آپ جو ہے وہ اسٹریم کا جو ہے وہ یوز کریں, آپ یخنی پئیں. اور پھر اپنے ڈاکٹرز کو ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں یہ چیز ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ جیسے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح فالو اپ کریں. وی ڈڈ دیٹ. اور اس کے اندر آئی تھنک ایک چیز بڑی اسینشیل ہے کہ جو آکسیجن مانیٹر ہے آئی تھنک اب تو سب کو بائی کر کے گھر میں رکھ لینا چاہیے. یو شوڈ ہیو اے آکسیجن مانیٹر ان یور ہاؤس. آکسیجن لیول جو ہے وہ آپ ریگولرلی چیک کرتے رہیں کہ آپ کا آکسیجن لیول جو ہے وہ بلو جو ریکمینڈڈ ہے اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے. ہاں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, تاکہ آپ چیزوں کو مانیٹر کرتے رہیں, آپ کے بچوں کو, بزرگوں کو. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیرنٹس بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, اب ان کا بھی نیگیٹو آ چکے ہیں اور باقی سب کا بھی نیگیٹو ہے انشاءاللہ. اور بس اس کو آپ نے فیس کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ساری بیماری ہے اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی جلد. اور کافی لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے فیس کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اویئرنیس ہماری کمیونٹی میں کافی حد تک کافی زیادہ ہے کمپیئر ٹو فیو منتھس اگو. ابھی لوگ اس کو اچھے طریقے سے فیس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, بلکہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کیا تھا فیس بک پہ. ایک چیز میں اس حوالے سے جو مینشن کرنا چاہوں گا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے والا ہے. ڈاکٹر حسن گوکل کے حوالے سے صرف میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک ہی از اے ہیرو جسٹ لائک دوز پیپل جو کچھ عرصہ پہلے جب اسٹارم کے اندر جو ٹیم تھی پوری وہ پھنس گئی تھی اور انہوں نے لوگوں کو وہ ڈوز لگا دی تھی تاکہ ویسٹ نہ ہو. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ڈاکٹر حسن گوکل ڈیڈ. اس نے وہ ڈوز جو تھی 9 لوگوں کو لگائی, وہ ویسٹ ہونے سے بچائی, اور اس نے باقاعدہ جو ہے نا صحیح پروٹوکول فالو کیا. ہی واز دا انچارج ڈاکٹر اوور دیئر, ہی ہیڈ ٹو میڈ اے ڈیسیژن. سو بجائے کہ وہ ویسٹ ہوتی اور وہ اس چیز کو اس نے بچایا.
So we should ہمیں کمیونٹی وائز ہمیں ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی وی شوڈ اسٹینڈ بہائنڈ ہیم. اور الحمدللہ ہمیں جب پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی اور جج نے جو ہے وہ اس کو کیس کو ڈسمس کر دیا تھا ان کے خلاف, تو ہمیں سب کو جو ہے ان کو سپورٹو رہنا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو فل سپورٹ دینی چاہیے. اینڈ ویسے بھی جیسے ہاروی آیا تھا ہیوسٹن میں, اینڈ آئی سا ہیم ود مائی اون آئیز, دس ڈاکٹر واز ان فرنٹ لائن, جا کے فلڈ کے اندر پانی کے اندر اپنی گاڑی لے جا کے لوگوں کو ہیلپ کر رہے تھے. سو ایسے لوگ جو خود فرنٹ لائن پہ جا کے ہیلپ کرتے ہیں اور اویئرنیس کے پروگرامز کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر, ایسے لوگوں کو ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے. جی جعفر صاحب. جی اشر, آپ کووڈ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں, آج بالکل کرنٹ سچویشن کے مطابق کچھ اپڈیٹ دینا چاہیں؟ جی بالکل. آپ نیو جرسی میں اور ٹرائی اسٹیٹ کی کچھ اپڈیٹ دیجیے. جی ماشاء اللہ, جیسے آپ بھی عاصم بھائی نے بھی بتایا اپنا ایکسپیرینس, ایسے ہی بہت سارے فیملیز ہیں جو اس چیز سے گزر رہی ہیں. اور ابھی پینڈیمک چل رہا ہے, زیادہ تر لوگوں میں فٹیگ آ گئی ہے, پینڈیمک فٹیگ جو نام دیا جاتا ہے. تو میں صرف چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ پینڈیمک فٹیگ سے اپنے آپ کو بچائیں, اور کیسے بچائیں کہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں, جو ابھی تک ہم لوگ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں وہ فالو کریں. اور جیسے ویکسین آ رہی ہے, ویکسین کے بارے میں بھی چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا, لیکن انشاءاللہ شاید فیوچر میں اگر کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو ویکسین کے بارے میں بھی جو مسکنسیپشنز اگر ہماری کمیونٹی میں ہیں ہم ان کو بھی اگر فیوچر میں ایڈریس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اس پہ باقاعدہ پورا پروگرام کریں گے. جی بالکل بالکل. تو آئی تھنک پھر زیادہ اپڈیٹس میں انشاءاللہ اسی وقت پیش کر دوں گا جو میں چاہ رہا ہوں, تاکہ ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس رہے اس کے بارے میں. جی بالکل صحیح. اچھا, آخر میں تو ہم انشاءاللہ اشر سے کلام سنیں گے, لیکن ایک بات کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے, ہمارا ایک ہیرو ہے بہت بڑا. جی. تو اس میں یہ کہ اگر ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے محمد علی ستپارہ. محمد علی ستپارہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت K2 جو ایک پیک ہے اس کو انہوں نے سر کر لیا, اور سر کرنے کے بعد وہ ماشاءاللہ بہت ہی محب اہل بیت کہہ لیں یا مولائی ہمارے زبان میں, وہ اتنے مولائی ہیں کہ جب وہ کسی بھی چوٹی کو سر کرتے ہیں تو وہاں پر یا تو مولا عباس کا یا مولا امام حسین علیہ السلام کا ضرور وہاں پہ ذکر فرماتے ہیں, اپنے انٹرویوز میں بھی ذکر فرماتے ہیں. تو جب یہ دو اور کوہ پیما کے ساتھ یہ جب واپس K2 سر کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے, یعنی ان کا جو کہلاتا ہے بیس کیمپ, تو یہ بیس کیمپ آتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے, ان کا نام ہے ساجد. تو یہ اپنے بیس کیمپ پہ آتے ہوئے ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ وہاں پہ اسٹارمس آتے ہیں تو اس میں یہ بچھڑ گئے اپنے قافلے سے, جبکہ ان کے صاحبزادے واپس اپنے بیس کیمپ سے ہوتے ہوئے ہنزا واپس آ گئے. لیکن ابھی ہمارے محمد علی ستپارہ صاحب کا سرچ آپریشن اس وقت تک جاری ہے, اور وہ جو ہیں اس وقت لاسٹ ہیں. بلکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں بقول ان کے جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا محمد علی ستپارہ صاحب کا جو سروائیول کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہے. تو لیکن جیسا میں نے ذکر کیا کہ محمد علی ستپارہ جہاں بھی کوئی چھوٹی سر کرتے تھے یا کسی ایکسپیڈیشن میں جاتے تھے تو وہاں پہ مولا عباس مولا حسین کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو ہماری دعا یہ ہے, اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ محمد علی ستپارہ صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں, ابھی ہمارے کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد محمد علی ستپارہ سب سے پہلے تو ان کو ڈسکور کر لیا, یعنی وہ بازیاب ہو جائے, یعنی ان کو لوکیٹ کر لیا جائے اور وہ خیریت کے ساتھ واپس اپنے گھر والوں سے آ کے مل جائیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے. یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ پکچرز بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوں گی کہ کس طریقے سے وہ مولا حسین کا ذکر اس بلندی پہ فرمایا کرتے تھے. اس مطلب ہے وہ اپنی کامیابی میں بھی مولا حسین کو مولا عباس کو نہیں بھولے. اتنا اچھا ہمارا ایک مومن بھائی اس وقت پریشانی میں ہے, ہم سب کو اس کا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا بہت جلد وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے مل جائیں. تو یہ آپ سے گزارش ہے. اب میں یہ چاہوں گا, مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا کنٹرول روم کہ ہمارے پاس کتنے منٹس یا اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے, تو
اس سے پہلے کہ ہم اور مزید ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہو جائے، میں اشرف سے گزارش کروں گا کہ کوئی اپنا سلیکٹڈ نوحہ یا کلام جو ریحان بھائی نے لکھا ہو وہ پیش کیجیے. جی، وقت کو مولوی کے خاطر رکھیے. ایک کلام جو مجھے سب جانتے ہیں، میں کلام بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور میرے خیال سے اس سے زیادہ بہترین موقع نہیں ہوگا اس کو پڑھنے کا، کیونکہ اس کا مقطع بھی ہے. واقعی طور پہ میں ریحان انکل کے مزید بلندی درجات کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا الخالق المالک القادر الوارث الواجد الماجد الواحد الباسط الاول الآخر الظاہر الباطن یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم النور یا مغنی عزیز یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال دختر طول جس کی حسن اور حسین لال رحموں کا رحمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجاں تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان اور آدم سے تابا مہدی آخر تیری عطا تیرے کرم کے پار تلے سارے انبیاء موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا مسلوب کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لامکان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان زہرا کے گھر ستارہ جو اترا تو یہ کھلا محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا مکتب حسین کا یہ گھر بنا رہا مسند نبی کی اس میں مصلی علی کا تھا چوکھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سا دربان بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان. اور یہ خاص طور پہ مقطع ریحان انکل کی بلندی درجات کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ حمد خدا ہے نعت نبی ذکر پنجتن اس کے کچھ بھی نہیں ہے میرا سخن یاد حسین ہے میرا سرمایہ مہن کربلا کی خاک سے آسودہ جو بدن کیسے فشار قبر ہو پھر سرور و ریحان تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان. درود بھیجیے گا محمد والے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بہت پرانا کلام ہے یہ جو ریحان بھائی نے لکھا اور ندیم سرور صاحب نے پڑھا تھا. میں خیال شروع جہاں سے ندیم سرور کی جو شہرت کا آغاز ہوا تھا وہیں سے جو یہ کلام لکھا گیا اور اس میں خصوصی طور پہ اور جو ریحان بھائی کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بہت سادہ الفاظ میں کلام لکھا کرتے تھے اور بہت ہی اس کو اچھی طریقے سے منظوم کیا کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس اور ہلو جی کنٹرول روم اگر بتائیں کہ کتنے منٹ رہ گئے تو ہمارے پاس کچھ دعائیں صحت ہیں اور کچھ ہم نے اب ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ جو دعائیں ہیں وہ کروا دیں
اور اس کے اندر ایک ایڈ کر دیں سید محمود رضوی صاحب، آج ان کی برسی بھی ہے، جو ہمارے ڈاکٹر مسعود رضوی صاحب اور منصور رضوی جو کیلیفورنیا میں ہے، اور ڈاکٹر مسعود صاحب نیو یارک میں ہیں، ان کے والد محترم، تو ان کے لیے بھی پلیز جو ہے دعا کروائیے گا. پہلے تو ہم دعائے صحت کی درخواست ہے. حمیدہ زیدی ہمارے سید علی عباس زیدی صاحب کی والدہ ہیں، اور اس وقت وہ ہاسپٹلائز ہیں ہیوسٹن میں. آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو حمیدہ زیدی صاحبہ اور جتنے بھی مومنین اس وقت بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں ان تمام مومنین کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب ہو. اور اس کے ساتھ جیسا کہ ابھی ذکر کیا عاصم نے، ہمارے ڈاکٹر مسعود رضوی صاحب کے والد، نام کیا بتایا تھا عاصم آپ نے؟ ڈاکٹر محمود، سید محمود، جناب سید محمود رضوی صاحب، اور ہمارے جناب علی جاز صاحب کے برادر ان لا، اور جناب مظفر حسین ولد حاجی محمد صاحب کے لیے، ریحان بھائی کے لیے، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، آپ سب تمام حضرات کے، میرے، عاصم اور اشر کے مرحومین کے لیے، اور جو لوگ جو ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب حضرات کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام جناب محمود رضوی صاحب، ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب اور تمام شہدائے ملت جعفریہ اور آپ تمام مومنین کی مرحومین کی اور میں صرف چاہوں گا کہ ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نصرت عباس بخاری صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ان کا میسج جو ہے پروگرام میں چلانے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میر حسن میر بھائی کا اور زین العابدین بھائی کا، کہ ان کے توسط سے وہ میسج ہم تک پہنچا، اور میر تکلم بھائی کا، انہوں نے بھی میسج بھیجا ہمیں اور ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بردر رضوان زیدی کا، کہ انہوں نے بھی ہمیں ویڈیو میسج بھیجا اور ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. اور اب مولانا ابصار علی نقوی صاحب، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے اس پروگرام کے لیے بھیجا اور ہم نے اس کو اس پروگرام میں شامل کیا. اور بالکل جی، ان تمام حضرات نے خصوصی طور پر ولایت ٹی وی کے لیے میسیجز ہمیں بھیجے، اور بہت شکر گزار ہیں ابصار نقوی صاحب کے، مولانا نصرت عباس صاحب کے، میر تکلم میر حسن میر صاحب اور مولانا نصرت عباس صاحب اور رضوان زیدی صاحب کے، کہ انہوں نے یہ تمام حضرات گاہے بگاہے ولایت ٹی وی کی خدمات انجام دیتے تھے. مولا ان کو اور ترقی نصیب کرے. جی عاصم، اس کے بعد فوراً انشاءاللہ محفل ولایت اسٹے ٹیون ڈاکٹر کوکب جعفری صاحبہ پیش کریں گی. مجھے عاصم نقوی کو، اشر علی شاہ کو بزم ولایت سے اجازت دیجیے، لیکن اب انشاءاللہ باقاعدہ سے ہم ہر ویک پہ آپ کی خدمت میں اسی طریقے سے اچھے سے اچھا پروگرام لانے کی کوشش کریں گے. بس آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک، یعنی اپنے جو رائے ہے اس سے بھی نوازیے. اگر پروگرام میں کوئی اچھی چیز لگے تو اس کو پسند فرمائیے، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ اور امپروو کیا سکتا ہے تو وہ بھی ہمیں بالکل اپنا فیڈ بیک دیجیے. مجھے محمد علی جعفری کو بزم ولایت سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.